अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान MJ TV। हम बात करेंगे उन नज़रसानी दरख्वास्तों की जो वजारत दिफा की तरफ से, पेमरा की तरफ से, कुछ सियासतदानों की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से दायर की गई हैं। फैज़ाबाद धरना जो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने किया था उससे मुतल्लक सुप्रीम कोर्ट के 2019 के एक फैसले के ऊपर जो नज़रसानी दरख्वास्तें थी, और ये फैसला दिया था जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो अब चीफ जस्टिस हैं, और जस्टिस मशीर आलिम ने जो अब रिटायर हो चुके हैं। तो 28 सितंबर को जो बेंच अब अपने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की समाअत करने जा रहा है। उस बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, क्योंकि वो इस फैसले के ऑथर जज हैं, लिखारी जज हैं, तो वो खुद सरबराही करेंगे। उनके साथ जो काजी अमीनुद्दीन हैं वो होंगे, काजी मोहम्मद अमीन काजी अमीनुद्दीन हैं, और उनके साथ ही जस्टिस अतर मनल्ला हैं। तो ये 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करने जा रहा है। इस केस की खास बात यह है कि इस केस में तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जो फैज़ाबाद में धरना दिया था, और उस धरने का जो इख्तिताम था एक मुआहदे की शक्ल में हुआ था, तहरीरी। तो उसमें उस वक्त के ISI के DGC जनरल फैज़ हमीद के दस्तखत मौजूद हैं बतौर एक ज़ामन बिल वसातत के। और उसके साथ साथ उस धरने के हवाले से उस वक्त ये शकूक व शुबात पाए जा रहे थे कि शायद इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है और खुफिया इदारे भी हैं। तो इन तमाम मामलात पे जस्टिस काजी फायज ईसा ने बड़ी सख्त एक जजमेंट दी थी, और उस जजमेंट में अफवाज पाकिस्तान को हुक्म दिया था कि जितने भी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के जो भी अफसरान या एहलकार सियासत में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पे आइन के और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज इसी हवाले से बात करने के लिए नासिर इकबाल, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, अंग्रेजी रोजनामा डॉन के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। नासिर, आपकी इजाज़त से मुख्तसरन में बता दूं जो इस फैसले के अंदर इस फैसले के अंदर खास तौर पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, खुफिया इदारों के हवाले से भी जस्टिस काजी फायज ईसा ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी, बड़ी अहम है, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा लिखते हैं कि ISI ने एक रिपोर्ट जमा कराई है उस फैज़ाबाद धरने के हवाले से, जिसमें ये नहीं बताया गया कि जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो क़यादत है उनकी जो लाइवलीहुड है, ज़रिया मुआश है, वो क्या है, या वो काम क्या करते हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कायदीन हैं उनका कारोबार क्या है, वो उनका एड्रेस क्या है, रहते कहाँ हैं, या उनकी जो तंजीम है उसको फंडिंग कहाँ से होती है। और हमने ये पूछा था कि क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान के कायदीन इनकम टैक्स देते हैं या उनके कोई बैंक अकाउंट मौजूद हैं या नहीं। इस पे ISI ने ये जवाब दिया था कि ISI का ये मैंडेट नहीं है कानूनी तौर पे कि वो इस तरह की मालूमात इकट्ठी कर सके, तो इसलिए इन सुप्रीम कोर्ट के सवालों का वो जवाब देने से आ रही हैं, वो नहीं जवाब दे सकते। फिर जस्टिस फायज लिखते हैं कि हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से फिर पूछा कि हमें बताया जाए कि ISI का दायरा अख्तियार क्या है, और वो कौन से कवानीन हैं, कवायद हैं और रेगुलेशंस हैं जो ISI और उसके दायराकार का तयन करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने एक दस्तावेज हमें दी है, एक खुफिया बंद सील बंद लिफाफे के अंदर, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि इस लिफाफे के अंदर ISI का कानूनी मैंडेट है जिसको मंजर आम पे ना लाया जाए। मगर अटॉर्नी जनरल ने कोई वजह नहीं बताई कि इस मैंडेट को खुफिया क्यों रखा जाना चाहिए, और इसके साथ ही ये सिर्फ ये वजह बताई है कि बाकी ममालिक में भी जो खुफिया इदारों के मैंडेट हैं उनको मंजर आम पे नहीं लाया जा सकता। मगर इस हवाले से जब पूछा गया कि कौन से ममालिक हैं, तो अटॉर्नी जनरल किसी एक मुल्क की भी मिसाल नहीं दे सके। इसलिए हमने फिर ये मालूम करने की कोशिश की कि दूसरे ममालिक में ये सीक्रेसी को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो इस हवाले से फिर इस हुक्मनामे के अंदर बरतानिया का, अमेरिका का, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का और नॉर्वे के जो कवानीन हैं उनके बारे में एक चार्ट इस फैसले में लिखा गया है कि वहाँ पे कैसे जो खुफिया अदारे हैं उनके मतलब जो कवानीन हैं या जो उनका दायराकार है, क्या वो खुफिया रखा जाता है या नहीं। तो इसमें इस हवाले से जो बरतानिया के हवाले से इन्होंने लिखा है
कि यूके की जो सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है MI6 और MI5 उस हवाले से उनका एक सिक्योरिटी सर्विस एक्ट है 1989 का, इंटेलिजेंस सर्विस एक्ट है 1994 का, और रेगुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटरी पावर एक्ट है 2000 का। और ये कवानीन जो हैं ये खुफिया नहीं है, बाकायदा कवानीन है। इसी तरह अमेरिका की CIA का उन्होंने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1947 का, और फिर CIA एक्ट है 1949 का, और फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और नॉर्वे की कंट्रीज के भी एजेंसियों का बताया कि उनकी जो कवानीन है वो कोई खुफिया नहीं है। तो ये मिसाल देने के बाद जस्टिस काजी फईसा ने इस फैसले में लिखा, और ये बताते चले कि ये फैसला फरवरी 2019 का है, यानी कि तकरीबन 4 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है इस फैसले को, जिसके खिलाफ हुकूमतों ने और वजारत दिफा ने और ISI ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी। तो आगे जाके ये सारे ममालिक के कवानीन का जिक्र करने के बाद इस फैसले में जस्टिस काजी फईसा और जस्टिस मुशीर आलम ने लिखा कि हमें मायूसी हुई कि जिस तरीके से हुकूमत ने हमारे इन सवालात का जवाब देने से गुरेज किया या इस मामले को हैंडल किया, और सिर्फ ऐसे सवालात को नज़रअंदाज कर देने से ये सवालात गायब नहीं हो जाएंगे। और ये जो तासुर है कि जो ISI है वो इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो सियासत में मुलव्वस है, ये तासुर जो है ऐसे इस तरह के हुकूमती रवैये के बायस जो है ये ख़त्म नहीं किया जा सकता। फिर जस्टिस फायज़ ने एयर मार्शल असगर खान का हवाला दिया और कहा कि उन्होंने ये तशवीश का इजहार किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर ये जो ISI के किरदार के हवाले से मशहूर ज़माना असगर खान केस की बात कर रहे हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के तहत जो है ये मफाद आमा में इस मामले के ऊपर भी गौर किया था। और फिर ये भी लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उस असगर खान केस में ये वाज़ेह तौर पे कहा था कि अफवाज पाकिस्तान का हर अफसर और हर जो अफसर है वो ये कसम उठाता है कि वो पाकिस्तान का वफादार रहेगा और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, और वो किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं होगा। और ये चीज़ आइन के अंदर दर्ज अफवाज पाकिस्तान के हल्फ में लिखी गई है। तो ये असगर खान केस के अंदर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसका भी जिक्र कर दिया है जस्टिस फईसा ने कि ये जो ISI, MI और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान हैं इन खुफिया इदारों के, उनका गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, चाहे इंफरादी तौर पे या इज्तिमाई तौर पे, ये मतकाजी है इंतहाई सख्त कार्रवाई का, कि क्योंकि उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, और अगर वो इसमें मुलव्वस हैं तो फिर आइन और कानून के तहत उनसे सख्ती से निपटा जाए। तो ये असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे। आगे जाके ये जस्टिस काजी फईसा ये फैजाबाद धरना केस के मामले पे कहते हैं कि एयर मार्शल असगर खान के उस फैसले के बाद जिसमें ISI के अफसरान की जो है सियासत में और मीडिया के मामलात में और दूसरी गैर कानूनी सरगर्मियों का साबित हुई थी, वो रुक जानी चाहिए थी ये मुदाखलत सियासत में। और जबकि तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो धरना है, हमने देखा कि उस धरने को ख़त्म करने के वक्त बाकायदा उनको करेंसी नोट, कैश नोट तकसीम किए गए उन अफराद की तरफ से जो अफवाज पाकिस्तान की वर्दी में मलबूस थे। और इससे ये तासुर जोर पकड़ता है कि जो है उनकी वो इस तहरीक लबैक पाकिस्तान के धरने के मामलात में मुलव्वस थे। और फिर डायरेक्टर जनरल ISI जो डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है, जो फौज का ताल्लुकात आमा का जो इदारा है, उसकी तरफ से ये बयान कर दिया गया था कि तारीख ये साबित करेगी कि 2018 के जनरल इलेक्शन जो थे वो शफाफ थे, और ये फौज के तर्जमान की तरफ से बयान दिया गया था। तो जैसे काजी फईसा ने फरवरी 2019 में इस फैसले में लिखा कि अफवाज पाकिस्तान हैं और जो तमाम इदारे हैं वो जो कि तमाम इदारे अफवाज पाकिस्तान की निगरानी में चलते हैं, बशमूल ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISPR, वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए मामूर हैं और पाकिस्तान के शहरियों की खिदमत के लिए मामूर हैं, और उन्हें ऐसा बिल्कुल कोई तासुर नहीं देना चाहिए कि वो किसी खास सियासी जमात को या किसी धड़े को या किसी सियासतदान को सपोर्ट करते हैं। और अगर अफवाज पाकिस्तान किसी भी किस्म की सियासत में मुलव्वस होते हैं या वो मीडिया को मैनिपुलेट या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो अफवाज पाकिस्तान की जो पेशा वराना
اور صلاحیت ہے اور جو سالمیت ہے افواج پاکستان کی، جو یکجہتی ہے، وہ جو ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور جو افواج پاکستان کے جو فرائض ہیں وہ آئین میں واضح طور پہ دیے گئے ہیں کہ افواج پاکستان وفاقی حکومت کی ہدایات پر پاکستان کا بیرونی جارحیت کی صورت میں دفاع کرے گی، یا پھر جنگ کا کوئی خطرہ ہوگا، اور پھر قانون کے تحت سویلین جو انتظامیہ ہے جب ان سے کہا جائے گا تو وہ سویلین انتظامیہ کی مدد کرے گی. اور ہمیں جو ہے جن لوگوں نے افواج پاکستان میں اس ملک کے لیے جانیں قربان کی ہیں، شہادتیں دی ہیں، ان کا جو عزت اور احترام ہے، ہمیں اس طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو کے اس عزت اور احترام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اور پھر جیسے فائز صاحب اس فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ ISI کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو لوگ تشدد کر رہے ہیں یا تشدد پہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، وہ ان کی کاروباری یا مالی معاملات کی نگرانی نہیں کر سکتی، جبکہ انسداد دہشت گردی کا جو قانون ہے 1997 کا، اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیوں کا، افواج پاکستان کا اور نیم فوجی افواج کا باقاعدہ ایک کردار متعین کیا گیا ہے. اور جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں انہیں اس بات کو، یہ جو تشدد پہ اکسایا جاتا ہے یا نفرت پھیلائی جاتی ہے، ان چیزوں کو انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ نظر انداز نہیں کر سکتی. اگر جو تشدد پھیلانے والے نظریات کا پرچار کرنے والے جو لوگ ہیں، اگر ان کی سرگرمیوں کی نگرانی نہ کی گئی یا ان کو روکا نہ کیا گیا، تو یہ لوگ پھر مزید طاقت پکڑتے ہیں اور پھیلتے جاتے ہیں اور ریاست کو اور عوام کو دہشت زدہ کر دیتے ہیں. اور جو لوگ گالم گلوچ، نفرت اور تشدد کا پرچار کرتے ہیں، ان کو کبھی بھی ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے دل میں ریاست کا اور پولیس کا اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا خوف بٹھا دینا چاہیے. تو یہ معاملات ہیں کچھ. اور آخر میں جیسے قاضی فائز صاحب لکھتے ہیں کہ جب ادارے جو ہیں اپنے آئینی کردار اور آئینی حدود کو کراس کر لیتے ہیں، جبکہ آئین کے اندر ایک مؤثر چیک اور بیلنس ہے، تو پھر جو شہری ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جب ادارے اپنی حدود میں رہتے ہیں، آئینی حدود میں رہتے ہیں، تو شہری خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں اور ریاست جو ہے وہ پھلتی پھولتی ہے اور ترقی کرتی ہے. مشکل تب شروع ہوتی ہے کہ جو خود ساختہ ملک کے محافظ ہیں، وہ ان کو یہ یاد کرانا ضروری ہے کہ جو ساورنٹی ہے، جو ملک کی جو خود مختاری ہے، وہ اللہ تعالیٰ واحد جو ہے اس کا ذمہ دار ہے، اس کا نگران ہے. اور جو اختیار ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ایک مقدس امانت ہے، اور جس کا استعمال جو ہے وہ صرف اور صرف جمہوریت کے بنیادی اصولوں کے تحت ہی کیا جا سکتا ہے، نہ کہ بیوروکریسی کے ذریعے، آٹوکریسی کے ذریعے یا ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے. اور ہمیں ہمیشہ آئین کے جو اصول ہیں وضع کردہ اور جو آئیڈیلز ہیں ہمارے قائد اعظم کے، ان کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے اور اپنے سامنے رکھنا چاہیے. تو یہ سب کچھ کہنے کے بعد جو تقریباً ناصر آپ سے اجازت سے کوئکلی میں پڑھ دوں کہ کیا کیا ہدایات دی تھی انہوں نے مختلف اداروں کو. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ جو ہر شہری کو یہ حق ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کا کارکن بنے، اور یہ اس کا بنیادی حق ہے. ہر شہری اور سیاسی جماعت کو یہ حق ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں اور پرامن طریقے سے اکٹھے ہوں لوگ اور کسی بھی معاملے پہ احتجاج کریں. اور جو احتجاج کرنے والے لوگ سڑکوں کو بند کرتے ہیں یا املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے خلاف قانون کے تحت نپٹا جائے اور ان کو جواب طلبی کی جائے. اور پھر جو آئین ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داریاں بھی متعین کرتا ہے. اگر ایک سیاسی جماعت جو ہے الیکشن کمیشن اور الیکشن کے قوانین کے مطابق اپنے مالی معاملات نہیں چلا رہی، تو الیکشن کمیشن کو اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے. اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جو اختیارات ہیں سیاسی جماعتوں کے مالی معاملات کے، یہ صرف کاسمیٹک ہیں یا یہ صرف دکھاوے کے لیے ہیں. پھر یہ بھی کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو اپنے ذرائع آمدن جو ہیں ان کو سامنے لانا ہوگا، اور یہ قانون کا تقاضا ہے.
پھر اس فیصلے میں یہ بھی کہا کہ جو ریاست ہے اسے غیر جانبدار اور منصفانہ طریقے سے ہر وقت بیہیو کرنا ہوگا، اور قوانین سب پہ برابر لاگو ہوتے ہیں، اور بشمول ان کے جو حکومت میں ہیں اور ادارے جو ہیں ان کو اپنی خود مختاری کے ساتھ اپنے اختیارات کا استعمال کرنا چاہیے، اور ان کو حکومت کے بھی زیر اثر نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر جسٹس فائصل نے یہ بھی کہا کہ جب ریاستیں ناکام ہو جاتی ہیں کہ قاتلوں اور اقدام قتل کے ملوث ملزمان کے خلاف ٹھوس کارروائی کرنے میں، تو پھر جو شہری ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اس میں مثال انہوں نے دی 12 مئی 2007 کو جو کراچی میں ایک سانحہ ہوا جس میں 55 کے قریب لوگ مارے گئے، بڑی تعداد میں وکلا تھے، یہ وکلا تحریک کا ایک دور تھا۔ تو جسٹس قاضی فائصل نے کہا کہ اس کی وہ جو ایک 12 مئی کا سانحہ تھا وہ ایک بری مثال بن کے سامنے آیا، اور اس سے حوصلہ افزائی ہوئی شدت پسندوں کی، کیونکہ اس میں ملوث لوگوں کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اور جسٹس فائصل نے اس فیصلے میں 12 مئی کے سانحے کو جنرل مشرف کی حکومت اور ان کے ارادوں سے بھی منسلک کیا ہے۔ پھر آگے جا کے جسٹس فائصل کہتے ہیں کہ جو بھی شخص فتویٰ دیتا ہے، ایسا فتویٰ جس سے کسی دوسرے انسان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے، تو اس شخص کے خلاف انسداد دہشت گردی کے قانون یا پھر پیکا کا جو قانون ہے الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کا، اس کے تحت فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ اور جو براڈ کاسٹرز ہیں، جو میڈیا کے جو ٹی وی چینلز ہیں، ریڈیو چینلز ہیں، جو اشتعال دے رہے ہیں، لوگوں کو تشدد کی طرف راغب کر رہے ہیں، وہ پیمرا کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ان کے جو لائسنس کی جو شرائط ہیں ان کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ پیمرا کو قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور اسی طرح کیبل آپریٹرز کے خلاف بھی جو کہ اشتعال ڈرا رہے ہیں اور لوگوں کو اکسا رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور جو ٹیلی ویژن کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے پیغامات کو پھیلا رہے ہیں جس سے لوگوں میں اشتعال پھیلے یا جرائم کی طرف راغب کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف بھی پیکا کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ اور ایک اور اہم بات کہ جسٹس فائصل نے کہا کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں بشمول ISI انٹیلیجنس بیورو اور ملٹری انٹیلیجنس اور ISPR، وہ اپنے حدود سے اور اپنے دائرہ کار سے تجاوز نہ کریں، اور وہ آزادی رائے کو پہ پابندی نہیں لگا سکتے، آزادی اظہار رائے پہ اور تقریر پہ، اور ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی کہ یہ خفیہ ادارے اور ISPR، کہ وہ براڈ کاسٹ میں یا اخبارات کی اشاعت میں یا جو اخبارات کی تقسیم ہے اس کے اندر کسی قسم کی مداخلت کریں۔ یہ وہ وقت تھا جب ڈان اخبار اور دا نیوز اخبار ان پہ کنٹونمنٹ میں پابندیاں لگ گئی تھیں اس وقت۔ اور یہ بھی کہا قاضی فائصل نے کہ جو خفیہ ادارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو ان تمام افراد کی نگرانی کرنی چاہیے جو ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں یا پھر عوام کو تشدد پہ اکساتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اس قسم کے قوانین بنانے چاہیے حکومتوں کو اور پارلیمنٹ کو جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو ریگولیٹ کریں اور ان کو کنٹرول کریں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ آئین واضح طور پہ افواج پاکستان کے جو اراکین ہیں ان کو کسی قسم کی سیاسی سرگرمی کرنے سے روکتا ہے، اور اس میں سیاسی جماعت کی سپورٹ کرنا، کسی دھڑے کو یا کسی سیاستدان کو سپورٹ کرنا بھی شامل ہے۔ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حکومت پاکستان جو ہے وہ وزارت دفاع کے ذریعے اور جو متعلقہ افواج پاکستان کے سربراہان ہیں ان کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ فوری طور پہ اپنے افواج کے اندر ایسے افسران اور اہلکاروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ اور پھر آخر میں یہ بھی کہا کہ پولیس اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو تفصیلی منصوبہ بندی کرنی چاہیے اور پلان بنانے چاہیے کہ اس طرح کے احتجاج، ریلیز، پروٹیسٹ کو کیسے ہینڈل کیا جانا ہے۔ اور اس طرح کی منصوبہ بندی جو ہے وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کے حوالے سے نہیں کہ لا اینڈ آرڈر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس طرح کی منصوبہ بندی کرتے ہوں گے، اور ہم وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو یہ ہدایت دیتے ہیں، یہ حکم دیتے ہیں کہ جو لوگ بھی نفرت پھیلا رہے ہیں، شدت پسندی پھیلا رہے ہیں اور دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کو قانون کے مطابق ان کی نگرانی کی جائے اور ان کو عدالتوں سے سزا دلوائی جائے۔ تو یہ وہ فیصلہ تھا جس کے خلاف ISI نے بھی اپیل کی، پیمرا نے بھی اپیل کی، شیخ رشید نے بھی اپیل کی اور کچھ دوسرے سیاستدانوں نے بھی اپیل کی، کیونکہ یہ آبزرویشن بڑی سخت تھی اور یہ تاثر تھا کہ افواج پاکستان کا مورال جو ہے ان آبزرویشن سے خراب ہوگا۔ تو
تو ناصر اقبال صاحب سوری آپ کو کافی دیر بیٹھنا پڑا، مگر یہ وہ معلومات ہیں جو کہ ایک بنیاد بنتی ہیں کسی بھی قسم کی بنیادی تجزیے کی. تو آپ کے خیال میں اب 28 ستمبر کو جب یہ 3 رکنی بینچ بیٹھے گا تو کیا ہوگا، اور کیا حکومت اور یہ ادارے یہ سوال بھی اٹھا سکتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں اس کیس کو نہ سنیں، کیونکہ وہ ان کے خلاف جو صدارتی ریفرنس آیا تھا تو اس کے خلاف آئینی درخواستیں جسٹس فائز عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ نے جو دی تھی ان میں یہ کہا تھا کہ اسی فیصلے کی وجہ سے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا. شکریہ مطیع اللہ. لیکن مطیع اللہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ریویو پٹیشنز آتی ہیں اس میں جو آتھر جج ہے وہ ضرور بیٹھتی ہیں. یہ ایک لا ہے، سپریم کورٹ رولز میں یہ لکھا ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی آبجیکشن آئیں گی، کیونکہ چونکہ انہوں نے یہ ججمنٹ لکھی تھی تو ان کا بیٹھنا ضروری ہے. دیکھیں نا اس وقت چونکہ مشیر عالم صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں تو وہ 2 نئے فریش ججز ہوں گے، امین الدین خان صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، تو سنیں گے. لیکن قیوم مطیع اللہ جو آپ نے آبزرویشنز دی ہیں اسی لیے تو منسٹری آف ڈیفینس آئی ہے اپنی ریویو پٹیشن میں، اور ان کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آبزرویشنز ہمارے بارے میں آئی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ ڈیفینس منسٹری یا ڈیفینس جو ادارے ہیں یا ISI کسی بھی پولیٹیکل انوالو ایکٹیویٹیز میں، یعنی کہ سیاسی معاملات کوئی شواہد نہیں ہے، کوئی شواہد نہیں ہے، شواہد چھوڑے نہیں جاتے. ہاں کوئی شواہد. دوسرا انہوں نے جو ان کی ریویو پٹیشن کے بارے میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی کوئی شواہد نہیں ہے کہ یہ جو بھی دھرنا تھا 20 دن کا، اور آپ کو یاد ہوگا ان 20 دنوں میں جتنا ہم لوگوں نے مشکل کاٹی تھی، جو لوگ پنڈی سے اسلام آباد دفاتر میں آتے تھے ان کے لیے پہنچنا مشکل تھا. مجھے یاد ہے میری اپنی بھانجی کا O لیول کا پیپر تھا اور وہ فیض آباد سے پیدل پیراڈائز گئی تھی جو وہ، اور آپ خود اندازہ کر لیں کہ جو بچی فیض آباد سے پیدل چل کر پیراڈائز جو گئی ہوگی تو اس نے کیا پیپر دیا ہوگا. بہرحال وہ حالات بہت ان دنوں بہت، اسی لیے سو موٹو لیا تھا سپریم کورٹ. بالکل اسی لیے سو موٹو لیا تھا. تو اس میں انہوں نے ریویو پٹیشن میں بیسیکلی یہ کہا ہے کہ یہ اس طرح کا جو دھرنا تھا وہ 2018 کے الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے کی کوئی سازش نہیں تھی. یہ انہوں نے اپنی ریویو پٹیشن میں انہوں نے اچھا یہ کہا، میں اس فیصلے میں یہ کہیں نہیں کہا گیا. ہاں تو جسٹس فائز نے تو صرف یہ کہا کہ اس میں جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کے اندر ایک حضرت سروس باوردی جنرل فیض حمید کے دستخط تھے ایک ضامن کے طور پہ، وہ انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے. یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے. اور پھر دوسری بات یہ کی گئی تھی کہ جو فوج کے ترجمان نے بیان دیا تھا کہ 2018 کے الیکشن جو ہیں وہ شفاف الیکشن تھے، تو یہ فوج کے ترجمان کا بھی کام نہیں تھا. تو یہ حقائق کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا. دیکھیں یہ پرسیپشن تو ہے اور بڑی اسٹرانگ پرسیپشن ہے. دیکھیں ہم اس کو مانیں نہ مانیں یہ ہر کا اپنا ہے، لیکن پرسیپشن یہ ہے کہ ابھی بھی پرسیپشن ہے، کیونکہ اس فیصلے کے بعد بھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا بیان دیکھ لیں اور بعد میں جو شواہد سامنے، میں اس کو پرسیپشن ہی مانوں گا کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں کنکریٹ ہوتی نہیں ہیں، لیکن عام تاثر یہی ہے کوئی انویسٹیگیٹ کرے گا تو بالکل نہ. 2018 کے جو الیکشنز تھے ان کے لیے گراؤنڈ تیار ہو رہا تھا، تو جناب باجوہ نے بعد میں بہت سارے انڈائریکٹ تسلیم بھی کیا ہے. تو یہ دھرنے کا فیصلہ تو بعد کے حالات و واقعات نے ثابت کر دیا کہ درست باتیں تھی، بالکل، اور اگر اس پہ عمل ہو جاتا تو وہ حالات نہ ہوتے. بالکل وہ حالات نہ ہوتے. اچھا جو انٹرسٹنگ بات ہے، 2 باتیں میں اور مزید کروں گا. آپ نے جو کہا کہ 2000 جب یہ ہیئرنگ ہوگی تو اس میں کیا ہوگا، تو یہ میرا خیال ہے کہ ہیئرنگ کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ڈائریکشنز دی تھی، اور اسپیشلی اس میں وہ ڈائریکشنز تھی کہ جو آرمی چیف ہیں اور جتنے بھی سروسز چیفز ہیں ان کے کمانڈ کے اندر جتنے بھی لوگ انوالو ہیں سیاسی معاملات میں، کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہے؟ اگر لیا گیا ہے تو بتائیں. بظاہر تو نہیں پتہ لگا ہمیں کہ کوئی ایکشن لیا گیا ہے، بلکہ سب نے دیکھا کہ وہ جو صاحب انوالو تھے وہ بعد میں کافی طاقتور ہو گئے تھے، اور پھر وہ ہی واز کالنگ دی شاٹس سب کے سامنے ہیں. اور مطلب اس میں اور جو باجوہ صاحب نے جو بہت ساری باتیں کی اس میں اس کا ذکر بھی ہے. تو یہ اچھا ایک انٹرسٹنگ مجھے ذہن میں ایک بات آئی ہے ابھی ایک دم کلک ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا ابھی ریسنٹلی چیف جسٹس صاحب نے ایک میٹنگ کال کی تھی، پاکستان بار کونسل کے نمائندے بھی تھے، سپریم کورٹ بار کے نمائندے بھی تھے، اور بھی بڑے بار ایسوسیشن کے نمائندے تھے. اس میں ایک فارمر وائس چیئرمین نے ایک بات کی تھی بار کونسل کے کہ جی دھرنا کی جو ججمنٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو چاہیے. اس کے 2 دن کے اندر یہ کیس کازز جاری ہوگی کہ یہ فکس ہو گیا. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس کا مطلب ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں ہی مینز بزنس.
اینڈ وہ جو کریں گے وہ کاسمیٹک نہیں ہوگا, وہ کاسمیٹک نہیں ہوگا. جیسے کہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا, الیکشن کمیشن نے دیکھیں آپ مزے کی بات, انہوں نے کتنے مزے سے کی تھی کہ یہ کاسمیٹک لاؤ ہے, یعنی کہ ان کے پاس دیکھیں جب ان سے سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ پہ کوئی ایکشن لینے کا نہیں ہے, بالکل, حالانکہ بعد میں بہت کچھ کر دیا. دیکھیں ان سے ہیئرنگ کے دوران آپ بھی وہاں موجود تھے, پوچھا گیا تھا کہ یہ جو پارٹی ہے اس کی کوئی رجسٹریشن ہوگی, اس کو کس نے, مطلب ہر پارٹی کے کوئی نہ کوئی گارنٹر ہوتے ہیں, وہ کون ہے, ان کی فنڈنگ کیا ہے, سورس آف فنڈنگ کیا ہے. ایسا نہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, ہمارا مینڈیٹ, اور اسی وجہ پھر کہا اچھا اپنا مینڈیٹ لے کے آ جائیں, کیا قانون ہے, کچھ قانون کے بالکل. اور اسی پہ تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ یہ سارا کاسمیٹک ہے جی, بس یہ ایسے ہی ہے ہمارے پاس. لیکن جب کرنے میں آئے تو پھر پی ٹی آئی کے بعد کاسمیٹک نہیں رہا, کاسمیٹک نہیں رہا. دیکھیں بالکل آپ کے سامنے ہے, لیکن بہرحال یہ تلخ حقائق ہے. اچھا اس میں پی ٹی آئی کی بھی ریویو پٹیشن, اور انہوں نے جو جس بات پہ انہوں نے ریویو پٹیشن کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے 2014 کے دھرنے کا بھی ذکر کر دیا, جبکہ وہ ایک ہماری جینون کاز تھی اور ہم نے اس پہ رائٹ فل ہم نے ایک کیمپین کی تھی, ہم نے ایک اسٹرگل کی, جینون کاز کے لیے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, پی ٹی وی پہ حملہ ہوا, سلواریں لٹکائی گئی, اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ کس طریقے سے سپریم کورٹ جایا کرتے تھے, اور ان دنوں کیا حالات تھے, اور کانسٹیٹیوشن ایونیو کا کیا حال تھا. اور قاضی فیصل نے بھی یہی کہا نا کہ اگر 2014 کا دھرنا, 12 مئی کا جو کراچی میں قتل عام ہوا وکیلوں کا, اگر اس پہ ایکشن لے لیا جاتا تو یہ نوبت نہ آتی فیض آباد. اور اب اگر فیض آباد کے فیصلے پہ عمل ہو چکا ہوتا تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی نہ ہوتا. بہت سارے واقعات نے ثابت کیا کہ یہ فیصلہ درست تھا 100%, مگر اس پہ عمل نہیں. بالکل. اچھا اس میں نا ریویو جو ڈیفنس منسٹری کی جو ریویو پٹیشن, اس میں ایک بڑا میں نے ایک اسٹینس لیا, اور یہ ایک ویسے بہرحال ایک انہوں نے اسٹینس لیا, وہ یہ ہے اسٹینس کہ جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں, جو ہمارے ملک دشمن عناصر ہیں یا ملک دشمن انٹیلیجنس ایجنسی ہیں, جو دوسرے ہمارے دشمن ممالک کی ہیں, وہ اس پرسیپشن کو استعمال کر رہی ہیں کہ ایز اف جو انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کی ہیں وہ ان آرگنائزیشنز کو جو کہ نفرت آمیز ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی ہیں ان کو ابھارتی ہے. یہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. وہ پرسیپشن کو استعمال کر رہی ہیں یا ریالٹی کو؟ کیونکہ اصغر خان کیس میں جو کچھ سپریم کورٹ نے کہا اور یہ لکھا کہ 1990 کے الیکشنز چوری ہوئے تھے, they were stolen, یہ ورڈز لکھے سپریم کورٹ نے, تو استعمال کرنے کو آئے تو پھر تو بہت کچھ استعمال ہو سکتا ہے. اور اس میں آپ کو یاد ہے کہ وہ جو ایفیڈیوٹ دیا گیا تھا اس میں لکھا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو پیسے, فلاں جماعت کو کتنے پیسے دیے, فلاں جماعت کو اتنے پیسے دیے, انڈیویجولز کو بھی دیے, اور پہ تاشا. اور آپ کو مزے کی بات ہوگی کہ جب یہ کیس چلا تھا نا افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں, اصغر خان کیس, تو سپریم کورٹ کا ریکارڈ بھی غائب ہو گیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے ریکارڈ سمن کیا تھا اور وہ غائب تھا, نہیں مل رہا تھا, وہ ریکارڈ ہی نہیں مل رہا تھا. اس سے کیا پرسیپشن جائے گی اور اس سے کون استعمال کرے گا؟ مہاراج یہ بڑی ہی ایک عجیب صورتحال ہے. 28 ستمبر بھی اب زیادہ دور نہیں ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے گیئر کے بغیر ڈائریکٹ ہی چوتھے گیئر میں جو ہے یہ سپورٹس کار فراری ہے, اور 1 منٹ کے اندر وہ بڑی ہائی اسپیڈ پہ پہنچ گئے. بلکہ آج تو قائد اعظم یونیورسٹی پہنچ کے سنڈیکیٹ کے ایک رکن کے طور پہ شریک ہوئے اچانک, اور پھر بعد میں خبر آئی کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ نے, جس کی سربراہی وائس چانسلر کر رہے تھے, سپریم کورٹ کے جج بطور رکن نہیں, اس نے یونیورسٹی میں طلبہ یونین بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں جمہوریت کے لیے ایک خوش آئند ایک پروگرس ہے, جس میں نوجوان نسل سیکھے گی آئندہ کے لیے, اور جمہوریت کے لیے ایک مین پاور پرووائڈ ہوگی, تقریریں ہوں گی, ڈسکشنز ہوں گی, ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے گا, اور لسانی بنیادوں پہ جو گروپ بنے وہ سب پس پردہ چلے جائیں گے. وہ صرف اپنی کلچر اور ثقافت کی عکاسی کی حد تک موجود رہیں گے. جب یونین بحال ہوگی تو سب لوگ اپنے تعصبات سے بالا تر ہو کے ووٹ مانگیں گے, الیکٹ ہوں گے, اور یونیورسٹی کے اندر بھی بھائی چارہ کی فضا قائم ہوگی. تو یہ جسٹس قاضی فائز صاحب بہت کچھ بڑی تیزی سے کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں اب 28 ستمبر کو جو سماعت انہوں نے مقرر کی ہے, اس دن بھی چھوٹا سا سوال, اس کا بے شک مختصر جواب, کیا یہ بھی لائیو اسٹریمنگ ہوگی یا؟ یہ بڑی اہم سوال ہے. میرے خیال میں اگر کوئی بھی معاملہ اگر سپریم کورٹ کہتی ہے یہ مفاد عامہ کا ہے اور سو موٹو ہے اور پبلک انٹرسٹ کا ہے, پھر تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو لائیو سٹریم ہونا چاہیے, چاہے وہ فل کورٹ ہے, چاہے وہ ایک جج ہے, 2 ہے یا 3 ہے. پبلک انٹرسٹ ہے تو لائیو سٹریم ہوگا. اور کوئی بھی درخواست گزار اگر پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کرتا ہے, بعد میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس کو ٹی وی پہ نہ دکھائے, کیونکہ اس کا مطلب ہے یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ نہیں ہے, یہ درخواست گزار کے پرسنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے. بٹ اینی وے 28 ستمبر زیادہ دور نہیں ہے.
اس پہ ہم بات جاری رکھیں گے اور مطیع اللہ جان MJ TV سے آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. ناصر اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.